बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी कोशिश है कि आपके साथ इस बुक के हवाले से, बहिश्ती ज़ेवर के हवाले से आपके साथ बहुत अच्छे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हों वो आपके साथ शेयर करें और आपकी मालूमात में इजाफा हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुनाहों के बाद दीनवी नुकसानात और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के बाद दीनवी फ़वाइद। तो नुकसानात पहले देख लेते हैं, नुकसानात और फ़वाइद के बारे में। तो इल्म से महरूम रहना सबसे बड़ा ही गुनाह, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। गुनाहों तो है ही, लेकिन नुकसान देखें आप, ये कितना बड़ा आपका एक नुकसान हो जाता है कि इल्म से महरूम रहना। क्योंकि देखें, अगर आप इल्म से महरूम रहेंगे तो आपको हर अच्छे बुरे बात की तमीज़ ही नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं रहेगा कि किताबों में लिखा क्या है, कुरान में क्या लिखा है, तर्जुमे में क्या लिखा है, आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। जब आप इल्म से दूर रहेंगे, इल्म से महरूम रहेंगे, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी जान नहीं सकते। आपको कोई फिर उसमें ये होता है कि जो आपको बता देगा कि ये काम सही है तो आप उसको अच्छा समझ के कर लेंगे, बेशक वो खराब ही हो या गलत ही हो और नहीं करना हो। क्यों? इसलिए कि आपके पास इल्म की कमी है। आपने कभी मुताल्ला ही नहीं किया किताबों का, आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तो इसीलिए कहते हैं इल्म हासिल करो, पैदा होने से लेकर कब्र तक जाने। कब्र तक में भी अगर आपके पाँव लटके ना, जब भी आप इल्म हासिल कर लें, क्योंकि जब तक आपकी सांस है आप इल्म हासिल कर सकते हैं। और इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। आप बच्चे हैं, जवान हैं, लड़कपन में, जवानी में, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं आप, जो भी हैं, इल्म आपने हासिल करना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक्स का मुताला कीजिए और छोटे छोटे वज़ाइफ को और तस्बीहात को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, ताकि खैर व बरकत आपकी ज़िंदगी में आए और हर अच्छी बुरी बात के बारे में आप जान सकें। रोज़ी कम हो जाना, भाई इल्म नहीं होगा तो रोज़ी भी कम हो जाएगी। उसमें ये कि एक तो आप अल्लाह से दूर हो गए, और जब अल्लाह ताला की याद से वहशत होना, इसमें ये होता है कि आप जब पढ़ते नहीं हैं, ये गुनाह होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको कहो कि आप ये पढ़ लीजिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर ना इसमें ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी के रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, रोज़ी में कमी हो रही है, या घर के मामलात कुछ ऐसे हैं जिनमें बरकत नहीं हो रही, घर के काम बिगड़ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान होता है, उनको आप अगर कुछ पढ़ने के लिए बताएं ना तो पढ़ते ही नहीं है। मांगना उनके लिए आसान है लोगों से कि लोग उनकी मदद कर दें और उनको पैसा दे दें, उधार कर्ज दे दें, ये दे दें। देखिए, ये बात आप एक गिरह में बांध लें कि किसी के लिए दिए गए से आपकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। वक्त कर्जा हंसना देना बहुत अच्छी बात है। वो हम आगे आपको टॉपिक्स जब पढ़ाएंगे, बताएंगे, तब हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन जब आप किसी को पढ़ने के लिए बताएंगे ना, तो वो नहीं पढ़ेगा। वो क्यों? उसके लिए वो मुश्किल काम है। एक तो उसने इल्म हासिल नहीं करा, और फिर दूसरी ये कि अल्लाह की याद से उसको वहशत होना कि हम नहीं पढ़ रहे। हम जब पढ़ते हैं हमारा बड़ा दिल घबराता है और हमारा दिल नहीं लगता और दुनियावी चीज़ों में दिल अटका रहता है। तो उनको ना असल में मसला ये है कि उनको बैठ के खुद पढ़ना पड़ता है ना, तो इस चीज़ से वो लोग भागते हैं। और यकीन जानिए कि जब आपको परेशानी है ना, तो जितना दिल से आप पढ़ सकते हैं ना, किसी के दूसरे के पढ़ाई से और किसी दूसरे की दुआ से जो है ना, आपको इतना असर नहीं होगा जितना आपको खुद पढ़ने से होगा। तो कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला को याद करें, खुद से पढ़ें, जो भी है अपने लिए खुद मांगें। नेक और साले लोगों से वहशत होना, ज़ाहिर है जब आप बुरी सोबत में रहेंगे तो नेक और साले लोगों से तो आप दूर ही भागेंगे। वहशत ही होगी उनकी महफिल में बैठने से कि ये क्या बात है भाई, जब देखो अच्छी बातें बता रहे हैं, नेक बातें बता रहे हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, सहाबा कराम का जिक्र हो रहा है। तो उनको तो ऐसी महफिलों से वहशत ही होगी ना, क्योंकि उसमें तो सादगी होती है और सादगी आपको करनी नहीं है, तो वहशत ही होगी। अक्सर कामों में मुश्किल पड़ जाना या दिल में सफाई ना रहना, ऐसा भी होता है। ज़ाहिर है जब आप गुनाहों में रहेंगे तो जो आप गुनाह कर रहे हैं तो मुश्किलों में तो लाजमी पड़ेंगे आप। फिर दिल में सफाई भी नहीं होगी, दिल भी आपका मैला मैला सा रहेगा, कभी साफ ही नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है इसका। और बाज़ दफ़ा तमाम बदन में कमज़ोरी हो जाना, कमज़ोरी भी होगी। ज़ाहिर है जब आप गुनाह करेंगे, गुनाहों के करीब रहेंगे, तो बदन में कमज़ोरी आना तो एक नेचुरल सी बात है।
اعصابوں کا کمزور پڑ جانا یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، 5 ٹائم وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایسے ریسورسز آ جاتے ہیں، ایسے ایسے خلیات آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، آپ کی طاقت بڑھتی ہے۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو کریں گے نہیں اور گناہوں میں شامل رہیں گے، نقصان تو لازمی ہونا ہے ان چیزوں کا۔ عبادت سے محروم رہنا، بھئی آپ کا عبادت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ایسے اٹکے رہتے ہیں۔ وہ ایک تو آج کل وہ جو ایک یہ کہنا چاہیے سوشل میڈیا کا جو کچھ دور ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اس میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو اچھی چیزیں بھی مل رہی ہیں، دین کی باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں، لیکن ان پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے، بنسبت آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنا زیادہ آسان لگتا ہے، اس میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ عمر گھٹ جانا، دیکھیں گناہوں کے کام کرنے سے نا آپ کے عمر میں کبھی بھی برکت نہیں رہے گی، نہ رزق میں برکت رہے گی، نہ روزی میں برکت رہے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیک کام جب آپ کرنا بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا جب بند کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنا جب آپ بند کر دیتے ہیں تو آپ کی عمر جو ہے آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے اور عمر گھٹنے لگتی ہے اور آپ کی عمر جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہے۔ توبہ کی توفیق نہ ہونا، جب گناہ زیادہ کرتے ہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں میں گناہ کی برائی کا دل سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جانا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو آپ نے ذلیل ہونا ہی ہے، ذلیل اور خوار دنیا میں تو آپ ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ کے سامنے بھی ہوں گے۔ جب آپ گناہوں میں شامل رہیں گے تو اللہ کے سامنے بھی ذلیل اور خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی پھر اپنا ذلیل اور خوار والا ہی منہ لے کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت یہ ہوگا کہ کاش ایک دفعہ ایک دن کی زندگی اور مل جائے تو ہم دنیا میں جا کے سارے نیک کام ایک ہی دن میں کر کے آ جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو زندگی ابھی آپ کو ملی ہے اسی میں ہی نیک اعمال کر لیں جو کرنے ہیں آپ کو، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ غنیمت ہے ٹائم، اسی میں آپ جو ہے نا سب کچھ غنیمت کے طور پہ کر لیں۔ یہ آپ نے اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے، اس کو شکر جانیں کہ آپ کو یہ زندگی ملی ہوئی ہے اور اسی میں آپ اپنے لیے اعمال اپنے اچھے کر لیں۔ دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کی وجہ سے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کو پیاری ہے اپنی ساری مخلوق، اور ان کو نقصان پہنچانا اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، اور اس وجہ سے ان پر لعنت کرنا، ملامت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا سب گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ عقل میں فطور آ جانا، فطور تو آئے گا ہی لازمی، جب آپ گناہ کریں گے تو کہتے ہیں نا بھیجے میں فطور آ گیا ہے، عقل میں فطور آ گیا ہے، ہر کلام منہ سے بد کلام ہی نکلتا ہے، بری باتوں پہ ہی دھیان جاتا ہے، ہر برے کام کو ہی اچھا لگنے لگتا ہے گا بس وہ، اور اچھی چیزوں کو تو پھر پسند ہی نہیں آنا ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا، فرشتوں کی دعا سے محروم رہنا، پیداوار میں کمی ہونا، شرم اور غیرت کا جاتے رہنا، ظاہر شرم و حیا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی جب اللہ اور رسول کی اس پر لعنت آ رہی ہے اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو رہا ہے، تو زندگی میں رہ ہی کیا جائے گا بھائی؟ جب آپ کو جو مین چیزیں اپنے لیے جمع کرنی ہے، جہاں سے آپ کے ریسورسز ہیں اپنے اعمال کو اچھا بنانے کے لیے، جب وہیں سے لعنت ملامت مل رہی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ کیا اچھا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں اچھا ہوگا، سب کام بگڑ جائیں گے، سب کچھ برا برا ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دل سے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا آٹومیٹک ہی چھنیں گے، جب بھائی آپ گناہوں میں رہیں گے تو نعمتیں تو آپ سے آٹومیٹکلی چھن جائیں گی۔ بلاؤں کا ہجوم ہونا، بلائیں آپ کے قریب آ جائیں گی، جن اور شیاطین آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے کیونکہ آپ تو ان کے دوست ہو جائیں گے، ہر برے کام اور گناہ کے کام آپ کر رہے ہیں تو آپ تو ان کے فیوریٹ بندے بن گئے، تو پھر تو آپ انہی کی گیدرنگ میں چلے گئے اور وہی آپ کے ساتھ ساتھ بھی رہیں گے اور آپ کے سروں پہ مسلط بھی رہیں گے، ہر وقت دن رات سوتے جاگتے وہی آپ کے سروں پہ مسلط رہیں گے، تو گناہوں سے وہ آپ کو چھوڑنے ہی نہیں دیں گے۔ جب آپ اللہ اور رسول کے قریب نہیں ہوں گے، نماز و قرآن کے قریب نہیں ہوں گے تو یہی پوری جو پبلک ہے یہ آپ کے اوپر مسلط رہے گی، پھر آپ بچ جائیں اچھی طرح، پھر دیکھیں کیسے بچتے ہیں آپ۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے دور ہونا پڑے گا۔ مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، بد افعال نکلنا، ظاہر سی بات ہے بھائی جب آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں تو کلمہ ہمیں تو ہر وقت اپنی ہر دعا میں اٹھتے بیٹھتے یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی زبان پر جاری و ساری ہونا چاہیے،
اور کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح آپ کو اپنے کلمے کی ضرور پڑھنی چاہیے. اس سے زیادہ تو آپ کتنا پڑھیں. یہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے، نماز پڑھتے ہیں انگلی پہ 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 15 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں، تسبیح ایک پڑھ لیجئے، صبح شام پڑھ لیجئے کلمے کی، تاکہ آپ کو مرتے وقت وہ کلمہ رٹا تو رہے گا، کم سے کم یاد تو رہے گا. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. ہماری زبان پہ جب ہر وقت کلمہ جاری و ساری رہے گا تو مرتے وقت بھی اور قبر میں جاتے وقت بھی جب ہم سے فرشتے سوال کریں گے تو اس وقت ہمیں اپنا کلمہ، اپنے رب، اپنے رسول کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں معلومات ہوگی. تو اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس چیز کو. یہ جن چیزوں سے آپ گناہوں میں پڑھ کر ان سب چیزوں میں آ کر اور ان کے نقصانات آپ کی زندگی میں جو شامل ہو جائیں گے اور بغیر وجہ توبہ کے مر جانا، تو ظاہر ہے اسی وجہ سے رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور اسی وجہ سے بغیر توبہ کے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اور ایک جو آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہوگا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر جب مر گئے تو پھر تو دنیا ہی ختم ہو گئی. مرنے کے بعد پھر کوئی کچھ کر سکتا ہے اپنے لیے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، دل آپ کا دھڑک رہا ہے، زبان سے صحیح کلمہ اور اچھے افعال آپ کے ادا ہو رہے ہیں، تو اس موقع کو، اس وقت کو، زندگی کو غنیمت جانیں اور اللہ رسول کو راضی کر لیں اپنے لیے، اللہ کو راضی کر لیں اپنے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تاکہ آگے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے ہی نہیں دنیا سے نکل لیں آپ، اور پھر اس کے بعد بس ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں. اور پھر قبر میں جا کے جب پڑھیں گے تو پھر کوئی دعا یہ ہوگی کہ کوئی ہے ہمارے لیے جو دعا کر دے، کوئی ہے جو ہمارے لیے کچھ پڑھ کے بھیج دے، کوئی ہے جو ہمارے اعمال کی ہم سے معافی کروا دے، اللہ سے ہماری بخشش کروا دے. پھر آپ کہتے رہیے گا، پھر اندر سے کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہوگا. تو گناہوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ تو تھے سارے نقصانات. اب ہم آ جاتے ہیں کچھ فوائد کی طرف. جہاں اتنے گناہ کے کرنے کے بعد نقصانات آپ کے یہ ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں اچھے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. تو ہماری زندگی میں کہاں برکتیں نازل ہونے والی ہیں اور کہاں اچھائی آنے والی ہے، تو اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں، جب آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے. سب سے پہلے آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا. روزی آپ کے پاس اتنی بڑھ کر ہوگی کہ آپ کو خود بھی بلیو نہیں ہوگا غیب سے آپ کی اتنی مدد ہوگی کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی. آپ خود تو کھائیں گے، آپ دوسروں کی بھی مدد کریں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے. اور جتنا آپ دوسروں کو کھلائیں گے اللہ آپ کو اتنے زیادہ روزی دے گا. تو یہ بڑا بینیفٹ آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی برکتیں ہونا آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، آپ کی زندگی میں طرح طرح کی برکتیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی خوشی ہے. آپ اللہ کے بندوں کو خوش کریے، راضی کریے، ان کی مدد کریے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تکلیف اور پریشانی کا دور ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری اور بڑی اور ایسی تکالیف سے اور پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے. اور اگر بالفرض تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی وقتی پریشانی یا کوئی تکلیف آپ کے پاس آ بھی جاتی ہے تو اس کی مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ ہی کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ آپ ان تکلیفوں سے دور نکل جاتے ہیں اور وہ تکلیف آپ سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو آپ کی مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں. جو دعا آپ کو لگتا ہے کہ میں تو جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے، میں نے فلانی مراد مانگی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، تو کس وجہ سے ہو گئی؟ کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے تھے. تو یہ آپ کے بہت بڑا بینیفٹ ہے، یہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے، یہ تو بہت بڑا. تو اور آپ کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے، مرادیں پوری ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. آپ جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، یہ کام جب ہو جائے، یہ کام اب ہو جائے، یہ کام تب ہو جائے، اور وہ ہونے بھی لگتا ہے. کیوں ہونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو کر آپ پر اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہیں. تو آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے. چین سکون والی زندگی نصیب ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آج کل کے دور میں آپ کو اگر
چین سکون کی زندگی مل رہی ہے تو سوچیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا تحفہ آپ کو مل رہا ہے۔ اگر آپ رات میں دن میں چین سے رہتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، آپ کے گھر میں روزی کی برکت ہے، طرح طرح کی برکتیں ہیں، روزی اور رزق میں اضافہ ہے، کھانے کے لیے بے شمار ہے، آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں سکون والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی سکون والی زندگی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ بارش ہونا یہ آپ کے لیے رحمت ہے، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے اوپر سے بلائیوں کو ٹال دیتا ہے۔ ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا اوپر، جب آپ ان گناہوں کے نقصانات میں، کہ وہ جو آپ کی گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر سارے وہ جن آفات اور بلائیں اور جن اور شیاطین کی جو پبلک ہے نا وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے ساری، وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب آپ گناہ اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو آپ انہی کے خاندان میں چلے جاتے ہیں، وہی ساری پبلک آپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے جو ہے نا آپ کو خیال بھی آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں جو ہے نا یہی سب کچھ ایسا برا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ فلانے نے میرے ساتھ یوں کر دیا، مجھ پر یہ ہو گیا، مجھ پر یوں ہو گیا، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کے دماغ میں رہتی ہیں، اور یہ سب آٹومیٹکلی ہوتی ہیں، کیونکہ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں، ویسا ہی آپ کو ریٹرن اس کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ راضی خوشی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس سب سے بڑا دینی بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو اوپر والی پبلک ہے نا، جو جن شیاطین اور یہ آفات اور یہ بلیات یہ سب جتنے بھی ہیں نا، تو یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو خود دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ دور کرتا ہے تو کوئی بندہ آپ کو ان کے قریب کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے دور کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو پھر یہ چیزیں آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی، تو ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کامل شامل ہو جاتی ہے، اور شامل حال رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو میری طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنے فرشتوں کو جو ہے معمور کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کا دل جو ہے میری طرف سے مضبوط رکھنا، تاکہ یہ اس کے قدم کہیں ڈگمگائیں نہیں، اور یہ میرا نیک بندہ ہے اور تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ سچی عزت اور آبرو ملنا، مرتبے کا بلند ہونا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہونا، اور چار لوگوں میں اس کی عزت ہونا، اور جہاں جائے وہ، اور عزت افزائی ہونا اور اس کی بڑائی ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، تو اس قرآن کا پڑھنا، اس قرآن کا پڑھنا بھی جو ہے تو اس کو اس کا جو ہے اس کے لیے اس کے حق میں وہ شفا بن جاتا ہے پڑھنا۔ مال کا نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جائے، اگر کسی مال میں نقصان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑی برائی سے اور برائی سے روکنے کے لیے اور بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس سے بڑھ کر اچھا بدلہ اس کو مل جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا دینی فائدہ ہو جاتا ہے۔ دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، مال میں برکت ہونا، اور دل میں راحت اور تسلی رہنا، کہ تسلی اور مطمئن رہتا ہے کہ آئندہ نسلیں اس کا نفع پہنچائیں گی، اس کو نفع پہنچائیں گی، یعنی آنے والی جو اس کی نسل ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جڑی رہے گی، اللہ کے کلام پر، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پہ ثابت قدم رہے گی، تو اس کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا۔ اچھا، ایسے بندوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں نا، تو انہیں غیبی نا علم حاصل ہونے لگتا ہے، غیبی بشارت ملنے لگتی ہے، کہ ان کو ایک چھٹی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، تو وہ ان کی جو ہے وہ پہلے سے بات کر جاتی ہے، ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ کام نا یہ ہونے والا ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، مبارکباد دینا، عمر میں برکت ہونا، افلاس اور فاقے سے بچے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچے رہنا۔ تو فرشتوں کا خوشخبری دینا، جب وہ مرتے وقت قریب ہوتا ہے اور موت سے قریب ہوتا ہے، تو
فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں، نوید سناتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کو جنت کے محلات دکھاتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ہماری عمر میں، ہماری زندگیوں میں برکت دے، اور اتنی برکت دے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھ سکیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ دے، صرف اپنا محتاج رکھے، بندوں کا محتاج نہ کرے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اور ہمیشہ برکت والی اور خیر والی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک پوائنٹ لاسٹ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جہاں میں نے ابھی یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، یعنی جب وہ قرآن پڑھتا ہے، دیکھیں اگر کوئی کسی شخص کے پاس علم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے ہاتھ باندھ کے، اگر وہ مسجد میں صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جو نماز امام کی وہی اس کی ہوتی ہے، یہ نیت کرتا ہے وہ، اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ اپنے عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب وہ سیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، یا اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ اگر قرآن اس کے سامنے رکھا ہے اور اس پہ جو بھی لکھا ہے، اگر وہ اس کے اوپر خالی اس طرح انگلی بھی پھیرتا ہے نا، اس کے لکھے ہوئے پہ، اللہ کے کلام پہ اگر خالی صرف پڑھے گا نہیں اور اس طرح کر کے انگلی بھی اپنی پھیرے گا نا، تو آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب دے گا۔ اگر یہ بات ابھی تک آپ کی نالج میں نہیں تھی تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے توسط سے یہ بات آپ کے نالج میں آ جانی چاہیے اور آ گئی ہوگی کہ اگر آپ صرف ایک ان پڑھ بندہ اس کے قرآن پاک پہ انگلی رکھ کے اس طرح بھی پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھے گا اور اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ضرور آپ نوٹ کریے میری کہ جو میں نے آپ کی نالج میں اضافہ کیا، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہو، لیکن یہ بات میں نے آپ کو صرف یہاں دینی فوائد میں اس قرآن کے حق میں بہتر ہونا، اس کے لیے شفا یاب ہونا، اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی۔ تو بہت اچھا آج کا ٹاپک تھا، اور اس میں ہم نے گناہوں کے نقصانات دینوی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے بعض دینوی فوائد، یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا۔ اگر یہ تو آپ اگر اس کی تفصیل اور تفسیر میں چلے جائیں تو یہ تو اتنی زیادہ بڑی ہو جائے گی کہ آپ اس کو بہت زیادہ پڑھنے میں بہت تفصیل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں جو آپ کو مینشن کر دیے ہیں، اسکرین پر یہ بک آپ کے سامنے ہے، زوم کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو ضرور پڑھیے، دیکھیے، اور آگے کے ٹاپک جو ہیں بہت اچھے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہونے والا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔